अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया अदील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर यूं कहें कि इंजीनियरिंग का शोबा बराह रास्त इस बात पर असरअंदाज होता है कि हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं तो गलत ना होगा। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ इंजीनियरिंग ही की मरहून मिन्नत है। मिसाल के तौर पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से मुल्क चल रहे हैं, जैसा कि रोड्स, पानी की सप्लाई के लिए बिछाई जाने वाली पाइपलाइंस और वो इमारतें जिनमें हम रहते हैं, इंजीनियरिंग ही का शाहकार हैं। इसके अलावा रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसा कि हमारी तमाम तर डिवाइसेस, किताबें और कपड़े वगैरह भी इंजीनियरिंग ही की बदौलत है। इस सीरीज में हम इंजीनियरिंग के तमाम एरियाज को समझने की कोशिश करेंगे। हम सिविल इंजीनियरिंग से शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग की ये किस्म बड़ी बड़ी इमारतों और तामीरात के मुतालिक है। इंजीनियरिंग के इस किस्म में पुलों, सुरंगों, डैमों, सड़कों, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और बड़ी बड़ी पाइपलाइनों की तामीर को अमल में लाया जाता है। अमूमन इन सभी तामीरात को देर तक टिके रहने के लिए तामीर किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग को माजी में इसलिए सिविल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया ताकि इसे मिलिट्री इंजीनियरिंग से अलग किया जा सके। मिलिट्री और सिविल इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी अक़साम के तौर पर जाना जाता है। आगाज में सिविल इंजीनियरिंग फार्मिंग और पानी के ज़खायर को महफूज करने की हद तक महदूद थी। फिर इसे थोड़ा सा एडवांस करके कस्बों, शहरों और बड़े बड़े अजायबात की तामीर को अमल में लाया गया। यहाँ अजायबात से मुराद मिस्र के अहरामों की तामीर है, जिनके मुतालिक अब तक हम किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे। अगर उस वक्त की इंजीनियरिंग का आज की इंजीनियरिंग से मुवाजना किया जाए तो अब हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। इस वक्त हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो हमसे पहले लोगों के पास नहीं थी। आज हम कहीं भी शहर आबाद करने से पहले वहाँ मौजूद माहौल और ज़मीन का सर्वे कर सकते हैं और ये फैसला ले सकते हैं कि आया इस जगह पर शहर आबाद करके लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा सकेंगी या नहीं। सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में आर्किटेक्चर इंजीनियर्स मौजूद होते हैं जो न सिर्फ किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने की खिदमात सरअंजाम देते हैं बल्कि इसकी तामीर के लिए मंसूबा साजी भी करते हैं। वहीं स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का काम इमारत की मजबूती और मुमकिन कुदरती आफात की सूरत में इमारत में रहने वालों की हिफाजत को मद्देनजर रखना होता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का काम महज रिहायशी इमारतों तक महदूद नहीं होता बल्कि इनकी ज़रूरत हर उस जगह पर होती है जहां पर कोई भी तामीराती काम सरअंजाम दिया जा रहा हो। सिविल इंजीनियरिंग के मंसूबों में बहुत ज़्यादा मिकदार में मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करना ज़रूरी होता है। इस मटेरियल में मिट्टी, सीमेंट, ईंटें और पत्थर वगैरह शामिल होते हैं। इस अमल को अर्थ वर्क्स का नाम दिया जाता है। इंजीनियरिंग की एक और किस्म जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है जो कि इंजीनियरिंग के बाकी शोबों की मदद करती है। सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में जंग लगने और चीजों के टूटने फूटने को कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी होता है ताकि मुमकिन फेलियर से बचा जा सके। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंजीनियरिंग की बहुत सी अक़साम मिलकर काम करती हैं और हर किस्म को कहीं ना कहीं किसी दूसरी किस्म की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर एक इमारत को तामीर करने की मंसूबा साजी करना आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में आता है, लेकिन इस इमारत की मजबूती और हिफाजत को मद्देनजर रखना स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है। वहीं मटेरियल इंजीनियरिंग इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की खसूसियात को मद्देनजर रखने में अहम किरदार अदा करती है। इन मटेरियल्स को बनाने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग का सहारा लिया जाता है। अगर बात करें बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से की तो इसमें इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स और एलिवेटर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के असूलों पर काम कर रहे होते हैं। बिल्डिंग को रोशन करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जबकि इसकी सिक्योरिटी का ख्याल करने के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सहारा लिया जाता है। इसलिए अगर हम इस सीरीज में इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ अक़साम को एक दूसरे से अलग अलग बयान करेंगे तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये एक दूसरे के बगैर काम कर सकती हैं, बल्कि इन अक़साम के काम करने के लिए इनके दरमियान रब्त होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर बात करें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या बायोसिस्टम इंजीनियरिंग की तो ये इंजीनियरिंग की एक ऐसी किस्म है जिसमें एग्रीकल्चर पर इंजीनियरिंग साइंस को अप्लाई किया जाता है ताकि खुराक पैदा करने वाले फार्म्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ ये बायो इकोनॉमी वाले बिजनेसेस पर भी अप्लाई होती है जिसमें बायोफ्यूल के हसूल के लिए फसलें उगाई जाती हैं। इंजीनियरिंग की एक और किस्म एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है जिसमें जिंदा जानदारों के लिए माहौल को बेहतर बनाने पर काम किया जाता है। इस किस्म में आलूदगी को कम करने के तरीके तलाश किए जाते हैं और फुजला जात को ठीक से ठिकाने लगाने पर काम किया जाता है। इन फुजला जात में केमिकल या रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह शामिल हैं। इंजीनियरिंग की इस किस्म में
مختلف مٹیریلز کو ریسائیکل بھی کیا جاتا ہے تاکہ انہیں دوبارہ سے استعمال کیا جا سکے۔ بجلی پر مشتمل سبھی پاور اور انرجی سسٹمز میں بھی سول انجینئرنگ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد پیٹرولیم انجینئرنگ کی ایسی قسم ہے جس میں پیٹرولیم مصنوعات کو زمین سے نکالنے کے ساتھ ساتھ انہیں ریفائن کرنے کے لیے ریفائنریز بھی لگائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کیمیکل انجینئرنگ کی۔ کیمیکل انجینئرنگ میں مالیکیولز کے درمیان موجود بانڈز کو شفل کیا جاتا ہے۔ کیمیکل انجینئرنگ میں ایسے میتھڈز تلاش کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے خام مال کو قابل استعمال شکل میں بدل کر کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ انجینئرنگ کی اس قسم میں کیمیکلز کو پروسیس کرنے کے لیے سب سے پہلے کچھ پلانٹس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ڈیزائننگ کے بعد ان پلانٹس کی تعمیر عمل میں لائی جاتی ہے، جس کے بعد ان کو آپریٹ کر کے قابل استعمال مٹیریلز بنائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں کانکنی کر کے خام مال کو اکٹھا کرنا اور اس کے بعد اسے پلانٹس میں پروسیس کر کے خالص ترین کیمیکلز کو حاصل کرنا شامل ہے۔ بیٹریوں میں استعمال ہونے والے لیتھیم کو اسی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم مارکیٹ سے جتنے بھی پروڈکٹس خریدتے ہیں ان کو بنانے میں کہیں نہ کہیں کیمیکل انجینئرنگ کا کردار موجود ہوتا ہے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس میں زیادہ تر کو نائٹروجن فرٹیلائزر سے فرٹیلائز کیا جاتا ہے۔ نائٹروجن بھی کیمیکل انڈسٹری ہی کا ایک پروڈکٹ ہے۔ اس کے علاوہ میک اپ کی اشیاء، دھاتوں اور کاغذ تک کی تیاری میں کیمیکل انجینئرنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں یہ دراصل پہلے کاٹن، وول یا پلاسٹک ہوتا ہے جسے ایک پروسیس سے گزار کر کپڑے کی شکل دی جاتی ہے تاکہ پہننے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ کیمیکل انجینئرنگ ہی کے مرہون منت بہت زیادہ کیمیکلز کو تیار کیا جاتا ہے جنہیں بعد میں کمرشل اور انڈسٹریل مقاصد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمنٹیشن کے عمل کا شمار بھی کیمیکل انجینئرنگ میں ہوتا ہے۔ فرمنٹیشن کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو کیمیکل انجینئرنگ اور بائیو انجینئرنگ کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ فرمنٹیشن میں چھوٹے چھوٹے بایولوجیکل آرگینزمز جیسا کہ بیکٹیریا اور یسٹ وغیرہ کو استعمال کر کے کھانے کے لیے بہت سی لذیذ اشیاء کو تیار کیا جاتا ہے، جس میں چائے، کافی، چاکلیٹ، بریڈ اور دہی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انڈسٹریل فرمنٹیشن میں بہت بڑی تعداد میں مائکروبس کو استعمال کر کے وسیع پیمانے پر کیمیکلز کی پروڈکشن کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر بائیو فیولز، انزائمز، پروٹینز اور ادویات ہیں۔ بائیو انجینئرنگ میں بائیولوجی اور انجینئرنگ دونوں کے علم اور اصولوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مزید 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم میں بائیولوجیکل سسٹم سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ دوسری قسم میں ایسے سسٹمز ڈیزائن کیے جاتے ہیں جو بائیولوجی اور انجینئرنگ کو ملا کر کام کر سکیں۔ ان میں زیادہ تر سسٹمز کو میڈیکل کی فیلڈ میں استعمال کیا جاتا ہے، جن کا کام ادویات کی پیداوار اور بہتری کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ بایولوجیکل انجینئر بایولوجیکل سسٹمز کے رد عمل اور جینیٹکس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بایولوجسٹ کی جانب سے سیلز، بیکٹیریا اور وائرسز کو مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان مقاصد میں مختلف بیماریوں کے لیے ویکسینز اور اینٹی بایوٹک ادویات کی تیاری شامل ہے۔ بائیو انجینئرنگ کی ایک اور قسم ٹیشو انجینئرنگ ہے، جس میں مصنوعی ٹیشو بنائے جاتے ہیں تاکہ خراب ٹیشوز کو ریپلیس کیا جا سکے۔ بہت زیادہ ایڈوانس لیول پر تو ٹیشوز کی بجائے پورے آرگن بھی بنائے جاتے ہیں۔ بائیو انجینئرنگ کی ایک اور قسم بائیو میڈیکل انجینئرنگ ہے، جس میں مصنوعی ہاتھ، پیر، بازو اور ٹانگیں بنائی جاتی ہیں تاکہ کسی حادثے کی صورت میں اگر جسم کے ان حصوں میں سے کوئی حصہ کٹ جائے تو اس کی جگہ پر استعمال کی جا سکے۔ جسم کے اندر لگائے جانے والے مصنوعی آرگنز کا شمار بھی بائیو میڈیکل انجینئرنگ میں ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ میڈیکل کی فیلڈ میں ہمیں بہت سے آلات اور مشینوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے تاکہ مختلف بیماریوں کی تشخیص کی جا سکے۔ ان آلات کو بائیو انجینئرنگ ہی میں بنایا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم میکینیکل انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے مطابق شاید میکینیکل انجینئرنگ میں وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ حرکت کر سکیں، لیکن دراصل یہ تو انرجی کی انجینئرنگ ہے، کیونکہ اس میں انرجی کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ میکینیکل انجینئرنگ میں ایسی مشینوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے جو حرکت کر سکے۔ انجینئرنگ کی اس قسم میں نہ صرف ان مشینوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے بلکہ ان کے کام کرنے پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ میکینیکل انجینئرنگ میں حرکت کرنے والی مشینوں کے پرزے بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ ان پرزوں میں ٹائر، لیورز، گیئرز اور پمپس وغیرہ شامل ہیں۔ ان سبھی پرزوں کو کہیں نہ کہیں پاور کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ کام کر سکیں۔ انہیں یہ پاور انجن سے ملتی ہے جہاں پر فیول کو جلا کر انرجی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ انرجی ان پرزوں کی پاور کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ کنورٹنگ مشینوں کی دوسری مثالیں ٹربائنز ہیں جو میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرتی ہیں۔
ان ٹربائنس کو ہوا اور پانی کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر جنریٹرز کی بات کریں تو یہ فیول کو جلا کر کیمیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرتے ہیں۔ اگر موٹرز کی بات کریں تو یہ الیکٹریکل انرجی کو میکینیکل انرجی میں تبدیل کرتی ہیں۔ یہ ساری مشینیں بہت کارآمد ہیں جو انرجی کی ایک قسم کو دوسری قسم میں تبدیل کرتی ہیں۔ ویکیوم ٹیکنالوجی کا شمار بھی میکینیکل انجینئرنگ میں ہی ہوتا ہے۔ ویکیوم ٹیکنالوجی کا کام گیس کو ایک جگہ سے پمپ کر کے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے تاکہ ہوا کا پریشر تبدیل کیا جا سکے۔ ویکیوم ٹیکنالوجی میں اگر ویکیوم کلینرز کی بات کی جائے تو ان میں سکشن فورس سے کام لیا جاتا ہے، اور اگر الٹرا ہائی ویکیوم کی بات کریں تو انہیں سائنسی تجربات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کمپریسر اس کے بالکل الٹا کام کرتے ہیں۔ ان کا کام باہر سے ہوا کو اندر کی طرف پمپ کرنا ہوتا ہے تاکہ پریشر کو ممکنہ حد تک بڑھایا جا سکے۔ اس عمل سے گیسوں کو مائع میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ انہیں آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جا سکے۔ میکینیکل انجینئرنگ کا ایک بہت بڑا حصہ بڑی مقدار میں مشینیں بنانے کے ساتھ منسلک ہے۔ اسے انڈسٹریل انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال آٹوموٹیو انڈسٹری ہے۔ آٹوموٹیو انجینئرنگ میں کاروں اور دوسری کئی گاڑیوں کی ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے۔ میکینیکل انجینئرنگ کا سب سے بنیادی اور اہم جزو مٹیریل انجینئرنگ ہے، کیونکہ کسی بھی طرح کی مشین کو بنانے کے لیے صحیح خصوصیات والے مٹیریلز کا انتخاب انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ مشین وہ سارے کام سر انجام دے سکے جس کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان سبھی خصوصیات میں مٹیریل کی طاقت، لچک، وزن اور ہیٹ ریزسٹنس وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ بھلے اس ویڈیو میں مٹیریل انجینئرنگ کو میکینیکل انجینئرنگ کا حصہ قرار دیا گیا ہے، مگر مٹیریل انجینئرنگ کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے مٹیریل کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مٹیریل انجینئرنگ میں بالکل نئے مٹیریلز بھی تیار کیے جاتے ہیں جو اپنی الگ خصوصیات رکھتے ہیں۔ دنیا کو اس مقام تک پہنچانے میں مٹیریل انجینئرنگ نے اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ مٹیریل مسلسل بہتر ہوتا چلا آیا ہے، جس کی بدولت آج ہمارے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اگر تاریخ میں موجود مختلف ادوار کی بات کریں تو ان میں پتھر کا دور، کانسی کا دور، لوہے کا دور دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیں کہ پلاسٹک کی ایجاد نے ہماری دنیا کو کس طرح مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ مشینوں کا سب سے بنیادی کام حرکت کرنا ہے، لیکن بعض اوقات یہ غیر ضروری طور پر حرکت کرنے لگتی ہیں اور اس طرح کی حرکت خرابی کا باعث بنتی ہے۔ اس کیس میں وائبریشن آئسولیشن ایکوپمنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو بنانے میں سب سے اہم جزو اس چیز کو نقصان پہنچائے بغیر اس کی ٹیسٹنگ کرنا ہے، تاکہ یہ جانا جا سکے کہ کیا اس مشین کے سبھی حصے ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر بائیو انجینئرنگ کی بات کریں تو ہمارے پاس کئی انڈسٹریز نظر آتی ہیں۔ انجینئرنگ میں روبوٹکس اور میکاٹرونکس وغیرہ بھی قابل ذکر ہیں۔ روبوٹکس اور میکاٹرونکس میں ایسی مشینوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے جو انسانوں کی مدد کر سکیں۔ اس کی مثال وہ انڈسٹریل روبوٹس ہیں جنہیں مختلف کام سر انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ان انڈسٹریز کی ایک اور مثال ایسے روبوٹس ہیں جو نہ صرف انسان کی نقل کر سکیں گے بلکہ شاید مستقبل میں انسان کی جگہ لے لیں گے۔ ان روبوٹس میں بہت سے سینسرز موجود ہوں گے جن کی مدد سے یہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے متعلق جان سکیں گے۔ ان میں مصنوعی ذہانت موجود ہوگی جس کی وجہ سے یہ اپنے فیصلے خود لینے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں گے۔ اگر بات کریں الیکٹریکل انجینئرنگ کی تو یہ بھی ایک طرح سے میکینیکل انجینئرنگ کے ساتھ منسلک ہے، اور الیکٹریکل انجینئرنگ کی اس شاخ کو الیکٹرو میکینیکل انجینئرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انجینئرنگ کی اس قسم میں الیکٹریکل سسٹمز کو میکینیکل سسٹمز کے ساتھ ضم کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس بہت چھوٹے سسٹمز بھی موجود ہیں جنہیں مائکرو الیکٹرو میکینیکل سسٹمز یا میمز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان سسٹمز میں مائکروسکوپک ڈیوائسز میں موجود حرکت کرنے والے حصوں کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ ملٹری انجینئرنگ اور ہتھیاروں کی تیاری میں بھی میکینیکل انجینئرنگ اہم کردار ادا کرتی ہے، جہاں پر جان لیوا مقاصد کے لیے انرجی کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ عموماً جب بھی انسان کو بہت زیادہ مقدار میں کائنیٹک انرجی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اسے اچھے سے ڈیل نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے سے جنگوں کے دوران کسی نہ کسی طرح سے کائنیٹک انرجی کو کام میں لایا جاتا ہے۔ خیر، ہم انجینئرنگ کے مثبت استعمالات پر بات کرتے ہوئے ایروسپیس انجینئرنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ انجینئرنگ کی اس قسم میں ایئر کرافٹس اور اسپیس کرافٹس بنائے جاتے ہیں۔ انجینئرنگ کی اس قسم میں ہیلی کاپٹرز، راکٹس، سیٹلائٹس بھی بنائے جاتے ہیں۔ ایک راکٹ کو بنانے کے لیے ایرو ڈائنامکس، پروپلشن، مٹیریل انجینئرنگ، ایویونکس، کیمیکل انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ اور کنٹرول سسٹمز کا علم ہونا ضروری ہے۔ میکینیکل انجینئرنگ کا میرین انجینئرنگ میں بھی بہت بڑا کردار ہے۔ میرین انجینئرنگ میں شپس، بوٹس اور سب میرینز بنائی جاتی ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کی اس قسم میں سمندروں میں آئل رگز اور ہاربرز کی تعمیر بھی عمل میں لائی جاتی ہے۔ میرین انجینئرنگ نیول انجینئرنگ یا نیول آرکیٹیکچر کے بہت قریب ہے۔ انجینئرنگ کی ان اقسام میں شپس کے ڈیزائن، انہیں بنانے اور آپریٹ کرنے پر کام کیا جاتا ہے۔ میرین انجینئرز کے پاس فلوئڈ مکینکس کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ فلوئڈ مکینکس میں ہم پانی اور پانی کے اندر سے گزرنے والی چیزوں کی حرکت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب ہم الیکٹریکل انجینئرنگ کے متعلق بات کرتے ہیں۔ الیکٹرک انجینئرنگ میں ٹھوس چیزوں میں الیکٹران کی حرکت کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ ان سے اپنی ضرورت کے مطابق کام لیا جا سکے۔ الیکٹریکل انجینئرنگ کی بنیاد الیکٹرو میگنیٹزم کے اصولوں پر ہے۔ گریوٹی کے بعد الیکٹرو میگنیٹزم ہی وہ واحد برانچ ہے جس کے ذریعے ہم قدرت کے ساتھ تعامل کرتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو ہم سول انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ میں ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی پاور جنریشن، اس کی تقسیم، جنریٹرز اور موٹرز وغیرہ۔ انہیں الیکٹریکل انجینئرنگ میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگر بات کریں ٹیلی کمیونیکیشن کی تو اس میں بھی الیکٹرو میگنیٹک سگنلز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں موبائل فونز اور ریڈیوز ہیں۔ آپٹیکل فائبرز اور ٹی وی کیبل کا شمار بھی الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہوتا ہے۔ آج کل الیکٹرانک ڈیوائسز ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان ڈیوائسز کے اندر الیکٹریکل سرکٹس موجود ہوتے ہیں۔ الیکٹرک سرکٹس کو بہت سے چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ اس میں انڈکٹر، ریزسٹرز اور کیپیسٹرز وغیرہ شامل ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کمپیوٹر انجینئرنگ کی بات کریں، آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹمز انجینئرنگ کیا ہے۔ سسٹمز انجینئرنگ الیکٹریکل اور کمپیوٹر انجینئرنگ سے الگ نہیں ہے۔ سسٹم انجینئرنگ میں پیچیدہ سسٹمز کو ڈیزائن اور مینیج کیا جاتا ہے۔ انجینئرنگ کی اس جیسی ایک اور برانچ انسٹرومنٹل اور کنٹرول انجینئرنگ ہے۔ انجینئرنگ کی اس قسم میں کسی سسٹم میں موجود مخصوص ویریبلز کو ماپا اور کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ ویریبل پروسیس ویریبل کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان ویریبلز میں سپیڈ، فورس، ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی، ریٹ آف فلو اور پریشر وغیرہ شامل ہیں۔ ان ویریبلز کو ضرورت کے مطابق رینج میں رکھنے کے لیے ان کو ماپا جاتا ہے اور ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ اس کی مثال تھرموسٹیٹ ہے، جسے ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور مثال کروز کنٹرول ہے، جسے کار کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کنٹرول سسٹمز حیران کن طور پر پیچیدہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ایک لڑاکا طیارے میں موجود سسٹمز یا ایک روبوٹ میں موجود سسٹمز جو اس ڈیٹا کا استعمال کر کے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں جو ان کے سینسرز تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ الیکٹریکل انجینئرنگ کے کچھ اور مخصوص ڈسپلنز بھی ہیں، جیسا کہ براڈ کاسٹ انجینئرنگ وغیرہ، جس میں ٹی وی اور ریڈیو کی براڈ کاسٹنگ کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آڈیو ایکوپمنٹ انجینئرنگ ہے، جس میں ایسی ڈیوائسز کو ڈیل کیا جاتا ہے جو آواز کو ڈیٹیکٹ یا پیدا کرتی ہوں، جیسا کہ مائکرو فونز اور سپیکرز وغیرہ۔ اس کے بعد آڈیو انجینئرنگ ہے، جسے ساؤنڈ یا ریکارڈنگ انجینئرنگ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس قسم میں آواز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں الیکٹریکل سگنلز کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تاکہ آواز کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ یہ قسم زیادہ تر میوزک اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایکوسٹیکل انجینئرنگ کی وہ برانچ ہے جو الیکٹریکل انجینئرنگ میں نہیں آتی، مگر یہ آڈیو ایکوپمنٹ اور آڈیو انجینئرنگ کے کافی قریب ہے۔ انجینئرنگ کی اس قسم میں آوازوں اور وائبریشنز کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ ایکوسٹیکل انجینئرنگ میں ایسے کانسرٹ ہالز بنائے جاتے ہیں جہاں غیر ضروری شور کو کم کیا جا سکے۔ اب کمپیوٹر انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں، جو الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کے اشتراک سے وجود میں آتی ہے۔ اس میں کمپیوٹر کے سافٹ ویئرز اور ہارڈ ویئرز کو بنایا جاتا ہے تاکہ کمپیوٹر، مائکرو کنٹرولر اور دوسری کمپیوٹیشنل الیکٹرانک ڈیوائسز کو بنایا جا سکے۔ کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ میں کمپیوٹرز اور ان کے مختلف کمپوننٹس بنانے پر کام کیا جاتا ہے تاکہ مخصوص ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کے لیے کئی پروسیسز کا ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل میں کام کرنا ضروری ہے۔ اگر سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کی جائے تو اس میں ان سبھی پروگرامز کو بنایا جاتا ہے جو کمپیوٹر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں انٹرنیٹ بھی شامل ہے۔ اگر آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کمپیوٹرز کو ترتیب کے ساتھ ہدایات دی جاتی ہیں۔ یہ ہدایات درپیش مسئلے کو دیکھتے ہوئے کئی طرح کی کمپیوٹر لینگویجز میں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔